अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। सबसे पहले आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक दिन में 4 जलसे, इमरान खान जिंदाबाद के नारे, हजारों अफराद की शिरकत, नून लीग परेशान और इस खबर को कौमी मीडिया से बिलाखिर गायब करना पड़ा। इसकी तफसील भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। और फिर छुट्टी के रोज अडयाला जेल के बंद दरवाजे क्यों खुले और इमरान खान से 2.5 घंटे किस किस्म की तफ्तीश की गई, इसका भी हाल अहवाल आज के इस प्रोग्राम में आपके सामने रखेंगे। और फिर साजिश, हाईजैकर्स पकड़े गए, क्या हाईजैक करने की कोशिश की जा रही थी, इस साजिश से भी पर्दा उठाएंगे आज के इस प्रोग्राम में। हाई कोर्ट का मैदान, नवाज बामुकाबला इमरान, इंसाफ किसको पहले मिलेगा, ये भी मैं आपको बताऊंगा। और फिर साबिक आर्मी चीफ के खिलाफ मुकदमा केस कॉस लिस्ट से किस तरह गायब हुआ या कर दिया गया, इसके पीछे क्या माजरा है, इसकी भी हकीकत आज की इस नशिस्त में शामिल करेंगे व्यूअर्स। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि जिस तरह न्यूटन के लॉ के मुताबिक हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है ना, बिल्कुल उसी तरह पाकिस्तान की सियासत है। आप जितना एक जमात को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं देंगे, आप जितना एक सियासी जमात को दबाएंगे, उन्हें जलसे और रैलियों की इजाजत नहीं मिलेगी, वर्कर्स कन्वेंशन पर धावा बोला जाएगा, गोली चलाई जाएगी, लोग उतना ही क्रैकडाउन के खिलाफ अपनी ताकत और तादाद के साथ जो है बाहर निकलेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ पिछले 1.5 बरसों में जो कुछ हुआ, इसके खिलाफ अब लोग आखिरकार बाहर निकल रहे हैं। और अगर हम केपी के अंदर लोगों के जज्बे को देखें, यानी जो उनकी सपोर्ट है इमरान खान के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, और वो ये समझते हैं कि मुल्क के हालात को ठीक करना पीडीएम प्लस प्लस के हाथ में नहीं है। नवाज शरीफ को जिस तरह से प्लेइंग फील्ड दी जा रही है, ये जुल्म हो रहा है पाकिस्तान की आवाम के साथ, ये जुल्म किया जा रहा है पाकिस्तान के साथ। और सियासी जमातों के वर्कर्स कन्वेंशंस में जब नवाज शरीफ साहब शिरकत करें तो आपको मखसूस किस्म की तादाद जो है वो नजर आएगी, लेकिन लीडरशिप भी जेल के अंदर है, सेकंड टियर लीडरशिप को भी आपने जेल में डाल दिया, मकामी क़यादत भी मौजूद नहीं है। ऐसे चेहरे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पहचान थे वो गायब हो गए, उन्होंने पार्टी को जो है वो खैरबाद कह दिया। इसके बावजूद क्या हुआ, आज हमने पाकिस्तान के अंदर देखा कि वर्कर्स कन्वेंशंस हुए। ये 4 वर्कर्स कन्वेंशंस थे जिन्हें किसी सूरत भी कन्वेंशंस कहना शायद दुरुस्त नहीं होगा, क्योंकि हमने इतनी तादाद लोगों के जलसों में देखी है जहां पर लोगों को तरह तरह के बहाने और तरह तरह की ऑफर्स करवा कर बुलाया जाता है। ख्वाजा खेल का ये इलाका है, सवात तहसील बाड़ा, और फिर खैबर एबटाबाद की यूनियन कौंसल जो पलक अयूबिया है, जहां पर किसी किस्म की कोई मरकजी क़यादत नहीं थी। ये आपको याद रखना है। सिर्फ वहाँ के कुछ लोकल जो मकामी क़यादत है, उन्होंने इन वर्कर्स कन्वेंशंस का एहतमाम किया। वर्कर्स कन्वेंशंस को रोकने के लिए जगह जगह रुकावटें खड़ी की गई, कंटेनर्स खड़े किए गए, लेकिन इसके बावजूद जो है लोग हज़ारों की तादाद में, मैं दोबारा कोट कर रहा हूँ, ये थोड़े नंबर्स नहीं है, हज़ारों की तादाद में इन्होंने इस कन्वेंशन में शिरकत की है। व्यूअर्स, एक पैगाम बड़ा वाज़ेह हो गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ केपी के अंदर आज भी उनका वोट बैंक मौजूद है। जो लोग ये दावा करते थे कि फजल रहमान प्लस नवाज शरीफ साहब कोई एक ऐसा करिश्मा दिखाएंगे कि वहां पर उनका वज़ीर-ए-आला आ जाएगा, शायद धांधली, शायद जिस तरह से झुल्लू पेरने का इंतजाम किया गया ऐसा हो भी जाए, लेकिन वोटर को निकालने में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो बुरी तरह नाकाम होगी। और इनका जलसे ना करना इसकी सबसे बड़ी दलील है। पूरे नेशनल मीडिया के ऊपर खेल ये खेला गया कि 4 इलाकों के अंदर आपने कन्वेंशंस करवाए, कम से कम एक छोटी सी इलाकाई खबर तो आप लगा सकते थे, लेकिन इसके बावजूद इस कन्वेंशन को जो एक जलसे की शक्ल इख्तियार कर गया, और एक जगह नहीं 4 जगहों पर यह हुआ, इसे मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान के मीडिया से ब्लैकआउट करवा दिया गया। सोशल मीडिया पर यह खबर आई, लोगों ने देखा, और फिर इमरान खान की असल ताकत क्या है, अब खबर यह आ रही है कि ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि नवाज शरीफ साहब इलेक्शन में कितनी की मेहनत करके जीत सकते हैं, क्या करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहीं पर स्टैंड नहीं कर रही, यानी जो गठजोड़ की इक्वेशन है उसके अंदर, तो फिर हालात किस तरफ जाएंगे ऐन मुमकिन है। ये लोगों ने सोचना शुरू कर दिया है कि क्यों ना हम सब मिलकर तमाम सियासी जमातें एक कौमी हुकूमत बनाएं और इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ माइनस इमरान खान, उनको भी मौका जो है फराहम किया जाए। अब सवाल ये है कि क्या इमरान खान को माइनस किया जा सकता है। व्यूअर्स, आपको याद रखना है कि इलेक्शन से पहले आवाम ने फैसला सुना दिया है कि वो किसी के साथ हैं
اور کس کے ساتھ ان کی وفاداری ہے، ایسی صورت میں ایسا ممکن ہوتا ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ نون لیگ الیکشن میں جائے اور جا کر یہ رسک لے، یہ بھی ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ کم از کم فروری تک پاکستان تحریک انصاف کو مائنس کرنا ناممکن نظر آ رہا ہے، اور جیسے جیسے الیکشن قریب آ رہے ہیں نون لیگ کو الیکشن کی تاخیر کا ایک جواز بھی جو ہے وہ ڈھونڈنا پڑ رہا ہے۔ ویورز، آپ کو میں یہ خبر بھی دے دوں کہ پاکستان تحریک انصاف کا جس طرح استحصال ہوا اور جس طرح سے سپیڈی سزا سنانے کی عمران خان کو تیاری کی جا رہی ہے، یہ چھٹی کا دن تھا اور اڈیالہ جیل کے دروازوں کو کھول دیا گیا اور خان صاحب سے 2.5 گھنٹے تفتیش جو ہے وہ شروع کی جاتی ہے، اور یہ اس دن کیا گیا جس دن آپ انتظار بھی کر سکتے تھے۔ اس سے ایک چیز تو یہ ثابت ہوئی کہ عمران خان کا جو القادری ٹرسٹ کیس ہے، اس میں ان کے پاس جواز اور کوئی دلیل موجود نہیں ہے، اور یہ زیادہ دیر عمران خان کو جیل میں نہیں رکھ سکیں گے، چونکہ خان صاحب نے اپنی جو ضمانتیں ہیں نا وہ سپریم کورٹ پاکستان میں دائر کر دی ہیں، اور وہاں پر بھی آپ کو جواز دینا پڑے گا کہ کیا آپ نے تفتیش کی، ٹرائل کہاں تک پہنچا، اور اگر ٹرائل جلدی اس میں نہ کی گئی، تفتیش مکمل نہ کی گئی، تو عین ممکن ہے کہ فروری سے پہلے عمران خان کو ہر صورت جو ہے وہ جیل سے باہر نکالنا پڑے۔ خان صاحب کو نااہل کر دیں، لیکن اگر وہ جیل سے باہر آ گئے اور نااہلی کے باوجود وہ میدان میں کھڑے ہو گئے، تو پورے کا پورا ووٹ بینک ان لوگوں کو ملے گا جن کے اوپر عمران خان جو ہے اپنا اعلان کریں گے اعتماد کا، اور پھر آپ اسے روک نہیں سکیں گے۔ 15 نومبر سے عمران خان سے روز کی بنیاد پر تفتیش ہو رہی ہے، لیکن ابھی تک نیب ٹیم کسی حتمی مرحلے تک نہیں پہنچی۔ عمران خان سے 5 گھنٹے تفتیش ہوتی ہے۔ عمران خان کے وکلاء کے مطابق وہی پرانے سوالات کیے جاتے ہیں، اور پھر اگلے روز وہی سائیکل کو دوبارہ ریپیٹ کر دیا جاتا ہے۔ اس کیس میں سارے پیسے سپریم کورٹ میں موجود ہیں۔ سپریم کورٹ نے ملک ریاض کے پیسے سندھ حکومت کے دینے کا اعلان کیا کہ سندھ حکومت اور ملک ریاض کے بحریہ ٹاؤن اور سپریم کورٹ کے درمیان ہے۔ تحقیقات بشرا بی بی سے ہو رہی ہیں، اور عمران خان سے اس وقت جو ہے 2.5 گھنٹے تک آپ سوالات پوچھتے ہیں۔ کم از کم ملک ریاض صاحب کو بلا کر مشرق بینک کے اس کاغذ کے بعد اگر آپ سوال کر لیں تو شاید آپ کے لیے بھی آسانی ہو جائے، لیکن وہ اس شخصیت سے سوال پوچھتے ہیں جس کا اس کیس سے لینا دینا کچھ نہیں ہے۔ تفتیش کا مقصد کیا ہے؟ تفتیش کا نا جی ایک ہی مقصد ہے کہ کسی طرح جب احتساب عدالت لگے تو اس میں پھر ہم نے جا کر جواب بھی تو دینا ہوگا نا۔ انہیں کیا کہا جائے گا کہ ابھی تفتیش مکمل نہیں ہوئی۔ نیب ٹیم نے 5 گھنٹے تفتیش کی، کافی ڈیولپمنٹ ہوئی، مزید چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ یہ ایک بیانیہ پیش کیا جائے گا اس جیل کے سامنے تاکہ مزید ریمانڈ لیا جا سکے، مزید وقت مانگا جا سکے، جو عین ممکن ہے کہ انہیں دے بھی دیا جائے۔ تو جہاں تک ان کیسز کا تعلق ہے تو حکومت وقت، نگران حکومت پروسیکیوشن کچھ لوگوں کی مرضی سے یہ چاہتی ہے کہ جلد سے جلد ان کیسز کا فیصلہ ہو تاکہ عمران خان اپنے ان کیسز کو کم از کم الیکشن سے پہلے سپریم کورٹ میں ضمانت کی شکل میں لے جا کر چیلنج نہ کر سکیں، اور اگر سزا سنا دی گئی تو پھر ان کا کام جو ہے آسان ہو جائے گا اور عمران خان کو الیکشن سے پہلے جیل میں ہی رہنا پڑے گا۔ اچھا، یہ خبر نا ویورز یہ بھی آئی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پر نا نظریں تو بہت سارے لوگوں کی تھی کہ کسی طرح اس پارٹی کی قیادت ہمارے پاس آ جائے۔ میں نے 2 شخصیات کا ذکر ماضی میں کیا، ایک شاہ محمود قریشی صاحب، انہوں نے بھی مجھ سمیت پاکستان کی عوام کو سرپرائز کیا۔ پھر ہم نے جو دوسری شخصیت تھی پرویز الہی صاحب، ان کا بھی ذکر کیا، انہوں نے بھی ہمیں سرپرائز کیا، لیکن اس کے پیچھے بھی کچھ قانونی یا سیاسی فائدے ہو سکتے ہیں جس بنیاد پر پرویز الہی صاحب آج بھی جیل کے اندر ہے۔ لیکن اس کے باوجود میں ان کی ڈٹرمنیشن اور جس طرح سے وہ خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں اس کے اوپر کسی قسم کا سوالیہ نشان نہیں لگاؤں گا۔ یہ ان سے تو بہتر تھے جنہوں نے آپ کے ساتھ چلنے کا وعدہ کیا اور برا وقت آیا تو عمران خان کو چھوڑ کر چلے گئے۔ تو یہ فرق ہوتا ہے ان سیاستدانوں کے درمیان جو فصلی بٹیرے نہیں تھے اور انہیں معلوم تھا کہ کل کو ہم نے کس قسم کی سیاست کرنی ہے، برا وقت آیا گزر جائے گا، لیکن وفاداریاں اور پارٹیاں اور پھر اپنے بیانات سے آپ خود منحرف ہو جائیں، یہ کوئی جسٹیفیکیشن جو ہے وہ نہیں ہوگی۔ ویورز، آپ کو یہ بتا دیں کہ سوشل میڈیا پر وارداتیوں کی دھلائی ہوئی ہے، اور ان وارداتیوں کو یا ہائی جیکرز کو جو ہے وہ آڑے ہاتھوں پاکستان کی عوام نے لیا، چونکہ خبر یہ آئی کہ ہائی جیکرز جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کو ٹیک اوور کرنے کے پیچھے پڑ گئے ہیں، اور ہائی جیکرز کی سوشل میڈیا پر ٹھیک سے دھلائی بھی ہو رہی ہے، کیونکہ منصوبہ سب کو سمجھ میں آ گیا ہے، اور منصوبہ یہ ہے کہ عمران خان کو مائنس کر کے کسی اور کے ہاتھ پاکستان تحریک انصاف کو دے دی جائے یہ جگہ جو خالی ہوگی۔ اور خبر یہ آئی، اور یہ بہت ہی اہم خبر ہے، کہ چودھری سرور صاحب جو ہیں آج کل کافی زیادہ سرگرم ہیں،
پہلے وہ پاکستان تحریک انصاف میں تھے، گورنر پنجاب بنے، اس کے بعد پارٹی سے الگ ہو گئے، کاف لیگ میں چلے گئے۔ اب سنا ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف میں واپس آنے کی خواہش کا انہوں نے اظہار کیا، اور اس کے پیچھے جو چیز کار فرما ہے کہ شاید وہ آ کر اس پارٹی کو ٹیک اوور کریں گے، اور پھر ایک بیانیہ بنایا جائے گا کہ دیکھیں جی 9 مئی کو جو کچھ ہوا ہم اس کو نہیں مانتے اور ہم مذمت کرتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف آگے بڑھے، ایک ووٹ بینک موجود ہے۔ اور آپ دیکھیے گا کہ اگر خدا نہ خواستہ یہ ہو گیا تو انہوں نے پہلے آتے پتہ کیا بیان دینا ہے، انہوں نے کہنا کہ دیکھیں جی ایک ووٹ بینک ہے تحریک انصاف کا، ان لوگوں کا کیا قصور ہے جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لیا، ان لوگوں کا کیا قصور ہے جو ملک کے اندر خوشحالی چاہتے ہیں۔ تو ہم نے اس پلیٹ فارم کو اگر ڈیمولش کر دیا یا ختم کر دیا تو ایک بہت بڑا ووٹ بینک جمہوریت کے پروسیس سے آؤٹ ہو جائے گا۔ اچھا یہ دلیل جو ہے نا یہ ویسے آپ کو اچھی لگے گی، لیکن اگر اس کے پیچھے کسی شخص کو قابض کروانا مقصود ہو تو شاید یہ دلیل جو ہے وبال جان بن جائے۔ چودھری نثار صاحب جو پہلے پاکستان مسلم لیگ نون میں تھے، ان کے حوالے سے بھی یہ خبر آئی کہ شاید ان کو جو ہے وہ اس پارٹی کے ساتھ شامل کروا کر انہیں کہا جائے کہ آپ ٹیک اوور کر لیں، کیونکہ انہوں نے آزاد حیثیت میں الیکشن لڑا اور پھر نون لیگ سے الگ ہو گئے۔ اب واپسی کیوں ہو رہی ہے یہ بہت ہی اہم سوال ہے۔ چودھری سرور اور ان جیسے دوسرے لوگ جو پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ کر گئے، ان کی واپسی کی خبر اس لیے چلوائی گئی کہ ریئیکشن دیکھا جا سکے کہ کیا پاکستان تحریک انصاف آنے والے دنوں میں جو واپسی کے لیے لوگ آنا چاہتے ہیں ان پر رضامند ہوگی یا نہیں، یا پھر پارٹی میں ان کو پذیرائی ملتی ہے یا نہیں ملتی۔ انہوں نے ووٹرز کو ٹیسٹ کرنا تھا۔ وجہ یہ ہے کہ کسی بھی طرح چودھری سرور کو پارٹی میں واپس لایا جائے اور پھر پارٹی کے معاملات انہیں دے دیے جائیں، یعنی ٹیک اوور، ہائی جیک جس کا لفظ میں نے استعمال کیا، یہ ہو جائے گا۔ سوشل میڈیا پر ایک رد عمل آیا، چودھری سرور کو ایک باریک وارداتیوں سے تشبیہ دی گئی۔ مونس علائی نے لکھا کہ یہ وہی صاحب ہیں جو کاف لیگ کو کہہ رہے تھے کہ آپ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ الحاق نہ کریں، اور یہ وہ لوگ تھے جو آہستہ آہستہ پارٹی کی جڑیں کھوکھلی کر رہے تھے۔ پاکستان تحریک انصاف کے حامیوں نے چودھری سرور کی پارٹی میں واپسی کی مخالفت کی۔ چودھری سرور اسکاٹ لینڈ سے ان کا تعلق ہے، اور جو کردار ان کا برطانیہ کی سیاست میں رہا، ماں سوائے اس کے کہ یہ مسلمانوں کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، اس سے زیادہ ان کا کوئی کردار نہیں تھا۔ خود بن گئے، اپنے خاندان کو بنا لیا، اور اسی طرح ایک اپنے آپ کو کامیاب سیاستدان کے طور پر یہ اس آخری وقت میں یعنی ایک آخری اننگز جو ہے وہ کھیلنا چاہتے ہیں، اور یہ اننگز کسی کے کہنے پر کھیلنے کے لیے میدان میں اترے، لیکن تماشائیوں نے انہیں میدان میں اترنے نہیں دیا۔ اور پھر صاحب آپ کو یہ بتائیں کہ ہائی کورٹ میں نا ایک ایسا میدان اب لگ گیا ہے جس میں ایک طرف ہے نواز شریف صاحب اور دوسری طرف ہے خان صاحب۔ خان صاحب کی توشہ خانہ کیس میں سزا معطلی کی درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کر دی گئی ہے۔ 30 نومبر کو سماعت ہوگی۔ نواز شریف کی ایون فیلڈ اور العزیزیہ کیس میں اپیلوں پر سماعت جو ہے وہ 27 نومبر کو ہوگی، لیکن سوال یہ ہے کہ پہلے ریلیف کسے ملے گا؟ نواز شریف کا دونوں نیب کیسز میں ریلیف ملتا تقریباً طے ہے، کیونکہ نیب یا تو مخالفت نہیں کرے گا یا پھر مختصر دلائل میں اپنی جان چھڑوائے گا۔ دوسری طرف عمران کا توشہ خانہ سزا کا مرکزی اپیل میں فیصلے تک معطلی کا کیس بھی بہت مضبوط ہے، کیونکہ جج دلاور کا چلایا گیا ٹرائل کئی قانونی نقائص سے بھرا ہوا ہے۔ دونوں لیڈرز الیکشن لڑنے کے لیے اپنی اپنی سیاسی نااہلی ختم کروانا چاہتے ہیں، اور اب یہ دوڑ اسلام آباد ہائی کورٹ میں شروع ہو چکی ہے۔ ویورز آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ اس سوال کا جواب کہ عمران خان کو توشہ خانہ سزا معطلی کا ریلیف مل سکتا ہے یا نہیں، تو آپ کو بتا دیں کہ توشہ خانہ ٹرائل میں کئی بنیادی نقائص ہیں، جن کا بنیادی طور پر خان صاحب نے اپنی اپیل میں ان کو جو ہے وہ فائدہ بھی ہوگا۔ فرد جرم پڑھ کر نہیں سنائی گئی۔ عمران خان 9 مئی کو گرفتار القادری ٹرسٹ کیس میں پیش ہوئے، اور فرد جرم ان پر 10 مئی کو توشہ خانہ میں اس وقت لگی جب وہ نیب کی حراست میں تھے۔ عمران خان کو اپنے دفاع میں گواہ پیش کرنے کا موقع نہیں دیا گیا۔ عمران خان کی جانب سے الیکشن کمیشن میں توشہ خانہ کیس کی کارروائی کا ریکارڈ مانگنے کے باوجود ان کو یہ ریکارڈ نہیں دیا گیا۔ ٹرائل عجلت میں چلایا گیا۔ نواز اور عمران دونوں کو ہائی کورٹ سے ریلیف ملنے کی صورت میں پلینگ فیلڈ کیا متوازن ہو جائے گی، چونکہ میں اس پلینگ فیلڈ میں عمران خان کے لیے دفعہ 144 اور نواز شریف کے لیے ریڈ کارپٹ بچھا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ ویورز، توشہ خانہ کیس میں سزا معاملے کی صورت میں عمران کے لیے ایسا ہو سکتا ہے، مگر ان کے القادری ٹرسٹ کیس میں گرفتاری ڈالی جا چکی ہے اور روزانہ 4 سے 6 گھنٹے تفتیش ہو رہی ہے۔ سائفر کیس میں بھی ابھی سپریم کورٹ نے ضمانت کیس کا فیصلہ کرنا ہے، جبکہ حیران کن طور پر سپریم کورٹ نے اس ضمانت اپیل کی اگلی سماعت
غیر معینہ مدت تک ملتوی کر رکھی ہے، جس پر عمران کے وکلاء نے عدالت میں احتجاج بھی کیا، لیکن عدالت سے اب کون پنگا لے سکتا ہے، جو ان کی مرضی۔ میں نے اس وقت بھی یہ کہا تھا کہ جب قاضی فائز عیسیٰ صاحب یہ کہتے ہیں کہ اگر 5 سال کوئی کیس نہ لگے تو میں کیا کہوں گا، کبھی میری عدالت ہے میری مرضی، ایسا نہیں ہوگا۔ تو آج غیر معینہ مدت کے لیے عمران خان کی ضمانت کی اپیل کو کیوں رکھا گیا، اس پر تاریخ دینا چاہیے تھی، لیکن جج صاحب نے تاریخ نہیں دی، اور حالات اب پاکستان کی عوام کے سامنے، آپ نے جتنا ایکسپوز ہونا نہ ہو جائیں۔ نظام کو خان نے ایکسپوز کر دیا، اس نظام کے ٹھیکیداروں کو عمران خان نے ایکسپوز کر دیا، اور اب نظام کے ٹھیکیداروں کے ساتھ ساتھ نظام اور پھر وہ لوگ جو اس نظام میں اعلیٰ عہدوں پر اور اپنی چھاتیوں پر تمغے لگانا چاہتے ہیں، انہیں بھی خان صاحب کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اور جس طرح سے ظلم کیا جا رہا ہے ان کیسز کے اندر، ریلیف نہ دے کر، ان کی بات نہ سن کر، قانون کے تقاضے پورے نہ کر کے، تو عمران خان جو ہیں شاید ان لوگوں کو بھی اب آہستہ آہستہ مزید ایکسپوز کریں گے، اور یہ ایکسپوز ہو بھی رہے ہیں۔ ویورز، جناح ہاؤس لاہور حملہ کیس میں بھی عمران خان کی گرفتاری ڈالی جا سکتی ہے، اور نواز شریف کو تو صرف 2 کیسز میں ریلیف لینا ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ کس طرح سوالات اٹھائے گئے، انہوں نے کہا کہ کتنی دیر چاہیے، انہوں نے کہا کہ جناب 4 سے 5 گھنٹے درکار ہوں گے، پھر ایک صاحب اور کودتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے تو جی 4 سے 5 گھنٹے بھی نہیں بلکہ یہ آدھے گھنٹے کا بھی کیس نہیں ہے۔ تو یہ پاکستان کا عدالتی نظام جس کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے، بلکہ میں اگر آج یہ کہوں نا کہ یہ پاکستان کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے تو ویورز یہ غلط نہیں ہے۔ پاکستان کو کھوکھلا کرنے کی کوششیں اس وقت بھرپور طریقے سے جاری ہیں، اور پھر یہ کھیل اب کہاں جا کر رکے گا، یہ بھی ایک بنیادی سوال ہے۔ ویورز، توشہ خانہ سزا معطلی کی صورت میں عمران خان الیکشن لڑنے کے لیے کیا اہل ہو جائیں گے، یہ انتہائی اہم قانونی نکتہ ہے۔ ماہرین کی اکثریت اس رائے کی حامی ہے کہ کسی کیس میں سزا معطلی کے باوجود نااہلی کی سزا برقرار رہتی ہے اور متعلقہ ملزم الیکشن لڑنے کے لیے نااہل رہتا ہے۔ اب عمران خان کے لیے یہ نکتہ بہت دلچسپ ہے کہ وہ سزا کے خلاف مرکزی اپیل کے فیصلے تک توشہ خانہ کیس میں نااہلی کی سزا کی معطلی عدالت سے مانگ رہے ہیں، تاکہ کم از کم وہ جیل سے ہی الیکشن لڑنے کے لیے اہل ہو جائیں۔ عدالت نااہلی کو عارضی ریلیف کے طور پر معطل کر سکتی ہے، چونکہ الیکشن قریب ہے اور وہ لڑنا عمران خان کے نہ انہیں موقع دینا بنیادی حقوق کے زمرے میں آتا ہے۔ اس لیے عمران یہ حق عدالت سے مانگ رہے ہیں، اور عدالت مناسب قانونی گراؤنڈز پر یہ فیصلہ کر سکتی ہے۔ یہ کوئی انہونی ریلیف نہیں ہوگا، بلکہ عمران خان جو مانگ رہے ہیں انہیں دیا جائے، اور یہ عین قانون کے مطابق ہے۔ پھر ویورز، یہ سوال کہ جسٹس عامر فاروق پھر عمران خان اور انصاف کے درمیان کیا حائل ہو سکتے ہیں۔ آپ کو میں بتا دوں کہ اب تک نا جسٹس عامر فاروق کا عمران خان کی اپیلوں کے حوالے سے ٹریک ریکارڈ بہت ہی خراب رہا۔ توشہ خانہ سے لے کر سائفر کیس تک عامر فاروق نے عمران خان کو رگڑا ہی لگایا۔ اب خوش قسمتی سے یہ ڈویژن بینچ ہے جس میں عامر فاروق کے ساتھ جسٹس طارق محمود جہانگیری ہیں، اور مانگا گیا ریلیف بھی ایسا نہیں جو کہ نہ دیا جا سکے۔ ویورز، اب یہ سوال کہ توشہ خانہ کیس نااہلی عمران کو انتخابات سے باہر رکھنے کا واحد راستہ ہے۔ اگر عدالت نے ریلیف نہ دیا تو عمران خان الیکشن نہیں لڑ سکیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ پارٹی چیئرمین شپ کا انتخاب بھی لڑنے کے لیے نااہل رہیں گے۔ عمران خان کے لیے ریلیف انتہائی ضروری ہے، اور عدالت سے کم از کم یہ ریلیف دینا یا نہ دینا اس کا فیصلہ کہیں اور سے ہوگا، جس کے جج منتظر ہیں۔ جو فیصلہ آئے گا وہ پڑھ کر سنا دیا جائے گا۔ اور ویورز، سیاسی منظرنامے سے آپ کو یہ خبر دے دیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت میدان میں بھاؤ تاؤ کے لیے پہنچ چکی ہے، اور آصف زرداری نے سیاسی جماعتوں سے بات چیت کے لیے 4 صوبوں میں کمیٹیاں بنا دی ہیں۔ اور خبر یہ بھی ہے، اور یہ سوال کے ساتھ، کہ نواز لیگ کے بعد اب سیاسی بھاؤ تاؤ کی باری کیا پاکستان پیپلز پارٹی کی ہے۔ نواز شریف صاحب نے زرداری صاحب کے لیے نا مارکیٹ میں اب کچھ نہیں چھوڑا۔ نون لیگ پہلے ایم کیو ایم، باپ، کاف لیگ، فنکشنل لیگ اور جے یو آئی سمیت مختلف جماعتوں کے ساتھ انتخابی اتحاد جو ہے اور ڈیل کر چکی ہے۔ زرداری صاحب بظاہر لیٹ ہو گئے یا پھر انہیں لیٹ کروایا گیا، لیکن پیپلز پارٹی آج بھی ایک انتہائی اہم جماعت ہے اتحاد کے اندر، اور اگر وہ اپوزیشن میں بیٹھی، جیسا کہ جو بلاول زرداری صاحب ہیں ان کے ساتھ جتنے بھی لوگ ہیں یہ مشورہ دے رہے ہیں آصف علی زرداری کو بھی، تو حکومت بنانا شاید مرکز میں نواز شریف کے لیے اتنا آسان نہیں ہوگا، اور ایک کمزور حکومت ہوگی۔ اور یہ بھی عین ممکن ہے کہ زرداری صاحب نواز شریف صاحب کے ساتھ جا کر بیٹھ جائیں، اور پھر انہیں 5 سال تک جو ہے بلیک میل کریں، اور 5 سال سے پہلے ہی ان کا جو تختہ ہے وہ الٹ دیا جائے، جس طرح ہم نے پاکستان کے اندر اس سے پہلے عمران خان کی حکومت کے ساتھ ہوتے ہوئے دیکھا۔ ویورز، آخر میں آپ کو یہ خبر دے دیں
کہ سابق آرمی چیف کے خلاف ایک مقدمہ دائر کرنے کی استدعا کی گئی۔ خبر یہ آ رہی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں شہری عاطف علی نے سابق آرمی چیفز اور سابق ڈی جی ISI کے خلاف مقدمہ اندراج کی درخواست 28 نومبر کو جو سماعت کے لیے مقرر کی گئی۔ اب عدالت نے جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ، لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے خلاف اندراج مقدمہ کی درخواست کاز لسٹ سے منسوخ کر دی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی ویب سائٹ کے مطابق اس درخواست کی سماعت کو کینسل کر کے لسٹ سے نکال دیا گیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو PRO آفس سے ابھی تک اس اہم کیس کے حوالے سے کوئی جواب نہیں آیا کہ کیس کس کے کہنے پر ڈی لسٹ کیا گیا اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہے، کیوں اسے ڈی لسٹ کیا گیا، کیس کس مرحلے پر تھا، یہ ایک انتہائی اہم سوال ہے۔ ہائی کورٹ نے FIA، قمر جاوید باجوہ اور فیض حمید کے علاوہ صحافی جاوید چودھری، شاہد میتلا، پیمرا اور پریس ایسوسی ایشن آف پاکستان کو بھی نوٹس کیا تھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے 6 اکتوبر کو فریقین کو نوٹسز ارسال کیے گئے۔ فریقین کو 28 نومبر کی سماعت سے 3 دن پہلے جواب اپنے دفاع میں دستاویزات جمع کرانے کی ہدایت کی گئی۔ اس کیس میں جنرل باجوہ اور جنرل فیض کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا گیا۔ درخواست میں کہا گیا کہ صحافی جاوید چودھری اور شاہد میتلا نے ویورشپ کے لیے 2 آرٹیکلز لکھے جس کا معاشرے پر منفی اثر ہوا۔ دونوں کے آرٹیکلز کو درخواست کے ساتھ وہ اٹیچ بھی کیا گیا۔ جب آرٹیکلز دیکھے تو حیران رہ گیا کہ کیسے مافیا معاشرے کو پر ایک وہ دھندا کیا جا رہا ہے اور معاشرے کو ایک غلط پیغام وہ مل رہا ہے۔ آزادی اظہار رائے کی آڑ میں مجرمانہ رویے سامنے آیا، اسی لیے مقدمہ اندراج کی درخواست وہ دی جا رہی ہے۔ جس طرح جنرل فیض اور ایک ہاؤسنگ سوسائٹی کے مالک کے کیس میں سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ دفاع کا معاملہ ہے، پہلے وہاں شکایت درج کریں۔ اس کیس میں بھی ممکنہ طور پر یہی ہونا تھا کہ آپ پہلے وزارت دفاع میں اپنی درخواست کو لے کر جائیں، پھر دیکھا جائے گا کہ اس عدالت نے کیا کرنا ہے۔ ویورز، یہ شو تھا آج کا ہمارا۔ اپنے کمنٹس ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔